अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास कुछ ऐसी है कि हम उसमें सेल को एक ख़ास बाकी सेल से अलग कर सकते हैं अगर उसमें एक ख़ास चीज़ मौजूद हो या मौजूद ना हो। तो आज हम इसको, क्योंकि स्टार्ट है बिगिनर्स के लिए मैं कर रहा हूँ, ऐसे लोगों के लिए जो फंडामेंटल सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं इसमें ज़्यादा बारीक जो डीप इसकी फॉर्मेटिंग है उस पर नहीं जाऊँगा। जो बेसिक फॉर्मेटिंग है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इसमें क्या काम कर सकते हैं, किस किस्म के काम आप इससे ले सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और न्यू रूल एक अप्लाई कर लेते हैं। तो हम एक रूल यहाँ से अगर चेक करते हैं तो हम यहाँ पे कर देते हैं कि अगर वैल्यू 35 है तो उसका कलर चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो ओके करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो 35 है, जो कलर हमने सेलेक्ट किया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसमें टू स्केल कलर हमने इसका सेलेक्ट किया था। अब इससे जो रकम कम या ज़्यादा होगी उसका कलर और होगा, और जो 35 होगा वो एग्जैक्टली इस कलर का होगा जो स्टार्ट जहाँ से ये हो रहा है। इस तरह इसको हम क्लोज करते हैं, इस रूल को हम क्लियर करते हैं और अब दूसरे रूल को हम चेक करते हैं। जी दूसरा रूल है, अगर फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, ये थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है आम रूल्स के मुकाबले में, इसको ज़रा समझ लीजिएगा कि सेल वैल्यू पे डिपेंड करता है कि सेल की वैल्यू क्या है या उसका टेक्स्ट क्या है। हम वैल्यू से अगर करते हैं तो वैल्यू हम लिख देते हैं कि 35 और 45 के दरमियान अगर हो तो उसका कलर राइटिंग का ग्रीन होगा, फिल का कलर जो है वो लाइट ब्लू होगा, और जो राइटिंग है उसको हम बोल्ड कर लेते हैं कि वो बोल्ड होगी, और इटालिक भी कर देते हैं, बोल्ड इटालिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको ओके करते हैं तो जो राइटिंग्स 35 से 45 के दरमियान है वो इटालिक ग्रीन, और उनका जो सेल का कलर है वो चेंज हो गया, बाकी चेंज नहीं होंगे। इसी रूल को अगर हम यहाँ नीचे अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे हम 35 लिखते हैं तो वो रूल अप्लाई होता चला जाएगा, लेकिन जैसे ही हम 46 लिखते हैं तो उस पर ये नहीं होता, 34 करते हैं तो नहीं होता है। ये भी एक ज़हन में रखने की बात है कि ये नेक्स्ट आप इसी रूल को अगर देखेंगे, इसी रूल को अगर मैनेज करते हैं तो हम एडिट रूल पे जाके इसका आप कर सकते हैं नॉट इक्वल टू, अगर इक्वल टू 35 है तो वो होगा, अगर वही 35 के अलावा कोई नंबर होगा तो वो नहीं होगा। आपने देखा 39 जो है ये चेंज हो गया है, उसका जो बैकग्राउंड और उसका कलर वो चेंज हो गया है। इस तरह इसको मैं ज़रा करता हूँ और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आता रहे। इसी रूल को हम मज़ीद एडिट करके देखते हैं तो नॉट इक्वल टू 35 कि अब वो सेल्स जो 35 से यानी 35 के इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, जिनमें 35 नहीं है, अब उनकी शक्ल चेंज हो जाएगी और जो 35 वाले होंगे उनकी शक्ल चेंज नहीं होगी। इसको ओके करें, अप्लाई करके देखें तो आपने देखा कि 35 वाले तो चेंज होके अब अपनी असल शक्ल में चले गए हैं, और जो बाकी हैं वो ऐसे जो है उनका जो हमने उनकी कंडीशन अप्लाई की है वो उन पे लागू हो गई। इसके बाद है जी ग्रेटर देन, तो 35 से जो बड़े होंगे अब उनकी जो स्कीम है वो चेंज हो जाएगी, अब और बाकी जो है वो चेंज नहीं होंगे। आपने देखा जो इसमें 32 है वो क्योंकि 35 से कम है, 35 से छोटा है,
تو اس کی فارمیٹنگ بھی ختم ہو گئی ہے. اسی کو آپ لیس دین کرتے ہیں تو اب غور سے دیکھیے گا کہ جو 35 سے کم ہے وہ صرف 32 ہے تو اس کی فارمیٹنگ چینج ہو گئی ہے، باقیوں کی فارمیٹنگ اب اوریجنل کے مطابق چل رہی ہے. اس کے بعد ہے گریٹر دین اور اکول ٹو. اب 35 جو ہے اس سے ہم نے گریٹر دین کیا تھا پہلے اور اکول ٹو نہیں کیا تھا. اب اس میں 35 کا کلر چینج نہیں ہوا تھا، تو اب اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں 35 کا بھی ساتھ چینج ہوگا. اور اسی طرح اگر ہم لیس دین اور اکول ٹو کریں گے تو آپ نے دیکھا تھا کہ 32 کا ہوا تھا، 35 کا نہیں ہوا تھا، تو اب 35 کا بھی اس کے ساتھ چینج ہو جائے گا. اسی طرح مختلف رولز کو آپ اپلائی کر کے ان کو چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جی نیکسٹ ہے فارمیٹ ایز ٹیبل. تو ہم اس کو ایسے فارمیٹ ایز ٹیبل میں کوئی ایک اس کا سلیکشن کر لیتے ہیں. تو یہ اس طرح سے اس کا آپ کو ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف وہ ویلیوز آپ کو نظر آ سکتی ہیں جو آپ کو چاہیے. آپ ان کو فلٹر کر سکتے ہیں یا فلٹر کیے بغیر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. تو یہی ایک اس میں مین ٹیبل کا ہے. آپ اس کا ڈیزائن، اس کا سٹائل کسی وقت بھی چینج کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ چینج کرنے کی صورت میں آپ کی کنڈیشنل فارمیٹنگ جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے، یعنی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے جو کنڈیشنل فارمیٹنگ کی ہوتی ہے وہ ویسی ہی رہتی ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں کنڈیشنل فارمیٹنگ ویسی کی ویسی رہی ہے. وہ سیلز جو دو جن میں 35 ہے وہ کیونکہ کنڈیشنل فارمیٹنگ سے ہم نے ان کو کیا ہے تو ان پہ ٹیبل کے فارمیٹ کا کوئی اثر نہیں پڑا ہے. وہ ختم کرنے کے لیے آپ کو پہلے کنڈیشنل فارمیٹنگ کے رولز کو کلیئر کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ ان کو اسی طرح دیکھ سکیں گے جیسے آپ کو باقی سیلز نظر آتے ہیں. اب اس میں سے کوئی بھی آپ اپنی مرضی کا ٹیبل سٹائل بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کا کلر اپنی مرضی کا رکھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا اس میں رائٹنگ سٹائل رکھنا چاہتے ہیں، اگر اس کو بولڈ کرتے ہیں، اٹالک کرتے ہیں، اوکے کرتے ہیں تو آپ کو اس کی جو سٹائل ہے وہ جیسا بھی آپ اس کو کرنا چاہیں گے وہ ہو جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی سیل سٹائل. سیل سٹائل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پہ پورے جو سلیکشن ہے اس کا ایک جیسا سٹائل سب کا آپ کر سکتے ہیں ایک کلک کے ساتھ. یعنی آپ اس کا کلر، اس کا فور کلر، بیک گراؤنڈ کلر، اس کی رائٹنگ کا سٹائل ایک کلک میں چینج کر سکتے ہیں. سپوز کہ آپ اس کو ایکسپلینیٹری کو اگر کلک کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس پہ جو لائٹ گرین شیڈ ہے وہ بھی آ جائے گا. یہاں بھی یاد رکھیے گا کنڈیشنل فارمیٹنگ اور ٹیبل فارمیٹ جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. یہاں بھی آپ کی صرف ان سیلز میں اپلائی ہوگا جہاں پہ پہلے سے کلر اپلائی نہیں ہوا ہے. تو لائٹ کلر جو ہے اس میں آیا ہے، ساری رائٹنگ اٹیلک ہو گئی ہے اور اس کی جو سائز وغیرہ وہ ہمارے سیل سٹائلز کے حساب سے ہو گیا ہے. اس کے بعد انسرٹ میں ہے، انسرٹ سیلز ہے. آپ اس سے پہلے سیل انسرٹ کرتے ہیں، رائٹ کرتے ہیں، لیفٹ کرتے ہیں. تو آپ اگر رو کرتے ہیں تو رو انسرٹ ہو جائے گی. اگر آپ سیلز کو رائٹ پہ شفٹ کرتے ہیں تو یہ جو آپ کا پورا ٹیبل ہے یہ رائٹ پہ چلا جائے گا اور جو آپ کی نئے سیل ہیں وہ لیفٹ پہ آ جائیں گے. اور جتنے سیلز آپ نے یاد رکھی جتنے سیلز آپ نے سلیکٹ کیے ہوں، سپوز آپ دو کالمز کو سلیکٹ کرتے ہیں تو انسرٹ کرنے کی صورت میں اگر آپ اس کو انسرٹ کرتے ہیں 2 کالم بنیں گے. اگر آپ نے 2 روز کی ہیں تو آپ انسرٹ کی صورت میں 2 روز آپ کی جو ہے وہ اس میں آ جائیں گی. جی آپ 1 رو کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، 4 کرتے ہیں، یہ آپ کی مرضی. یہاں پہ اگر آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ اس سے اوپر 1 رو انسرٹ ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ اس کا کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی کنڈیشنل فارمیٹنگ کے درمیان یا ٹیبل فارمیٹ کے درمیان کسی چیز کو انسرٹ کرتے ہیں تو اس پہ وہ رول آٹومیٹکلی اپلائی ہو جاتا ہے جو اس سے نیچے والے سیل میں اپلائی کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے جی انسرٹ شیٹ ہے. آپ بائی ڈیفالٹ جو 2019 ہے اس میں ایک ہی شیٹ ہوتی ہے. پہلے ورژنز میں 3 شیٹس ہوا کرتی. تو آپ کو اگر الگ سے ایک شیٹ چاہیے ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ شیٹ 1 ہے اور یہ شیٹ 2 یہاں پہ آ چکی ہے. آپ ان کو ڈریگ کر کے ادھر ادھر موو کر سکتے ہیں. شیٹ 2 پہ کچھ بھی نہیں ہے، شیٹ 1 پہ آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے. اس کو میں سیو کر لیتا ہوں لیسن 3 کے نام سے.
کیونکہ میرے پاس آلریڈی 2 لیسن ہو چکے ہیں. اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے ہیں تو آپ ان کو چیک آؤٹ کر لیجئے، کیونکہ میں نے پہلے بھی وہ لیسنز ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیے ہوئے ہیں. آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں، لنک بھی میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ دے دوں گا ان کا. تو اس کے بعد ہے ڈیلیٹ. آپ سیلز کو ڈیلیٹ کیسے کرتے ہیں؟ آپ یہاں جاتے ہیں اور ڈیلیٹ سیل کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ جب آپ نے کچھ مرجر کیا ہوتا ہے، کیونکہ نیچے اس کے جو آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ سافٹ پی کے، وہ مرج سیل ہیں، یعنی کچھ سیل ہیں ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. جب آپ مرج کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو ایک وارننگ آتی ہے، اگر ہم اس کو کریں گے تو نیچے والے سیلز افیکٹ ہوں گے اس سے. آپ نے دیکھا کہ ان کی جو فارمیٹنگ ہے وہ چینج ہو گئی ہے، تو اس کو آپ اس طرح چینج نہیں کر سکتے. تو جب بھی آپ ڈیلیٹ کریں گے، اگر آپ نے نیچے سیلز کو کیا ہے تو آپ صرف روز کو ایسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، کالمز کو آپ اس طرح ڈیلیٹ کریں گے تو آپ کی وہ جو چیز ہے وہ ساری فارمیٹنگ وہ خراب ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ نے اس کے رائٹ پہ کیا ہوگا تو آپ کالمز کو آرام سے کر سکیں گے، اور رو کرنے کی صورت میں آپ کی فارمیٹنگ خراب ہو جائے گی. ڈیلیٹ میں آپ رو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، شیٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اگر ڈیلیٹ شیٹ پہ ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیونکہ ایک ہی شیٹ ہے، ہم اس کو ایک شیٹ ایڈ کرتے ہیں، اور اگر ہم ڈیلیٹ شیٹ پہ جاتے ہیں تو جو جس شیٹ پہ ہم موجود ہوں گے وہ شیٹ ڈیلیٹ ہو جائے گی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس فارمیٹ. آپ نے کسی سیل کو ایک خاص ہائٹ دینی ہے، ایک خاص آپ نے اس کو، یہ فونٹ کے حساب سے، سوری پکسلز کے حساب سے ہے، تو آپ اگر 15 کرتے ہیں تو یہ نارمل ہے. یعنی آپ کا جب 11 فونٹ ہوتا ہے تو فونٹ کا 0.2 اور نیچے بھی 2 جو ہے، یہ اسپیس جو ہے وہ ہر ایک میں خالی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ فونٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس کو 18، اور اس سیل کو اگر آپ دیکھتے ہیں، اس سیل کو اگر میں ایسے کر لیتا ہوں تو اس کی ہائٹ کو آپ دیکھیں گے تو ہائٹ آٹومیٹکلی 2% جو ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے، سوری 4% بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک یوں سمجھ لیں ایک رول ہے کہ آپ اس کو کتنا چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ نے یہاں سے اس کو چینج کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ 2 روز کا آپ ہائٹ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو آپ رو ہائٹ پہ جاتے ہیں، اس کو 25 کر دیتے ہیں، تو یہ 2 روز جو ہیں یہ باقی روز کی نسبت ذرا کھلی ہو جائیں گی، اوپن وائڈ ہو جائیں گی. اسی طرح اگر آپ کچھ کالمز کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ وڈتھ میں جائیں گے، کالم وڈتھ کو آپ کرتے ہیں، اور اس کو بھی آپ سپوز کہ میں 19 کر دیتا ہوں تو یہ کافی اوپن ہو گئی ہے. اس کو میں کنٹرول زیڈ سے انڈو کرتا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آپشن ہے آٹو فل کالم، اور آٹو فل جو ہے وہ رو ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ ہم اس کو ایسے کرتے ہیں تو کیا ہوا کہ یہاں پہ جو ہم نے، سوری اس کو اگر ہم کریکٹرز میں لکھیں گے تو ذرا زیادہ بہتر ہوگا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے رائٹنگ کی ہے یہ ایف میں ہے، کالم ایف میں ہے، لیکن یہ جی اور ایچ کو بھی کراس کر رہی ہے، جی کو کراس کر کے ایچ کالم میں جا رہی ہے. تو ہمارے پاس یہاں پہ آپشن ہوتی ہے کہ ہم اس کو یہاں سے آٹو فٹ کالم وڈتھ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پورے کالم کے حساب سے اس میں برابر آ جاتی ہے. اس کے لیے آپ کے پاس آسان اور سمپل یہ ہے کہ آپ جب یہ آپ کا پلس سائن سا بنتا ہے یہاں پہ، تو آپ اس کو ڈبل کلک کریں تو یہ رو آٹومیٹکلی یا وہ کالم یہ رو جو بھی آپ نے کرنی ہے وہ اس کی جو وڈتھ یا ہائٹ ہے وہ برابر ہو جاتی ہے. اس کو اب ہم نے بڑا کیا ہے تو رو نمبر 2 میں کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے، رو نمبر 2 کے باٹم میں جو لائن ہے اس کو ہم اگر ڈبل کلک کریں گے اور کالم ایف کی رائٹ پہ جو ہے اس کو ڈبل کلک کریں گے تو یہ اس رائٹنگ کے حساب سے برابر ہو جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. کل سے ہم انشاءاللہ فارمولاز کو تھوڑا سا دیکھیں گے، فارمولائے ان کے بارے میں بات کریں گے، تاکہ اب ہم اس کو بنیادی طور پہ جو اس کا استعمال ہے آفیسز میں وہ کر سکیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.